अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, तालीम और तरबियत के इस प्रोग्राम शम्मे इल्म में आज हमारा मौजू है जागते रहो, और इसका ताल्लुक़ हमारे तलबा और हमारे नौजवानों से। ख्वाब देखना इंसानी फितरत से वाबस्ता है, और जागते हुए ख्वाब देखना उसकी ज़िंदगी की ज़रूरत भी। दरअसल हम जब भी अपने ज़िंदगी के लिए मंसूबे तैयार करते हैं तो वो बन जाते हैं जागती हुई आँखों के ख्वाब। अलबत्ता ख्वाब और ख़याली पुलाव, इसमें बड़ा फ़र्क है, और हमारे नौजवान तबके को, हमारे तलबा को इन दोनों का फ़र्क जो है वो वाज़ेह तौर पर समझना है। ख्वाब होने चाहिए। इंसान की जेब में चाहे 5 रुपए न हो, उसकी जेब में 5 हसीन ख्वाब ज़रूर होने चाहिए, क्योंकि ख्वाब जो हैं उन्हें जीना सिखाते हैं, उन्हें एक नई उमंग, नई तरंग देते हैं, आगे बढ़ने के लिए उनको इंस्पायर करते हैं, तहरीक देते हैं। लेकिन अगर ये ख्वाब ख़याली पुलाव बन जाएं तो हमारे तलबा के लिए, नौजवानों के लिए बड़ी मुसीबत बनती हैं, और बदकिस्मती से हमारे नौजवानों की एक बड़ी तादाद, कसीर तादाद जो है वो इन ख़याली पुलाव का शिकार होती है। आपने अपनी ज़िंदगी के लिए कोई नस्बुल आइन तय कर लिया तो वही ख्वाब आपकी ज़िंदगी का वाहिद ख्वाब होना चाहिए। तो उससे क्या होगा कि आपकी नज़रें हमेशा उस ख्वाब, उस मकसद, उस नस्बुल आइन, उस पर टिकी रहेंगी, और फिर यकीनन आप कामयाब हो जाएंगे। लेकिन ख्वाब देखने के लिए, ऐसे ख्वाब के लिए और ख्वाबों को पूरा करने के लिए मज़ीद ख्वाब मत देखिए, अमल की ज़रूरत है। अब आगे बढ़िए, अमल कीजिए, क्योंकि अक्सर लोग ख्वाबों की ही दुनिया में रहते हैं और चलते फिरते, उड़ते बढ़ते सिर्फ ख्वाब और ख़याली पुलाव ही उनके जहन पर गालिब रहते हैं। कि एक ख्वाब जहन पे आ गया, एक कोई ख़याली पुलाव जो है वो जहन पे आ गया, अभी वो आसाब पे छाया हुआ ही है कि दूसरा ख्वाब जो है जन्म लेता है, और उसी में जो है वो हमारे तालिब इल्म और नौजवान जो हैं वो मशगूल रहते हैं, उसी नशे में धुत रहते हैं, और लाशऊरी तौर पर अपनी ज़िंदगी को एक लाश की तरह से खींचते रहते हैं। ख्वाब ज़दा शख्स या ख़याली पुलाव ज़दा शख्स गैर हकीकत पसंद होता है, क्योंकि वो अमली ज़िंदगी की कड़वी हकीकतों को कबूल करने के लिए तैयार नहीं होता, मुकाबला करने के लिए भी उसमें सकत बाकी नहीं रहती, और वो ज़िंदगी के कठिन तरीन मरहलों से गुजरते वक्त भी ये नहीं सोचता कि उन कठिनाइयों को, उन मुश्किलात को हल कैसे किया जाए, बल्कि सोचता ये है कि और कोई ख्वाब और कोई ख़याली पुलाव उसके जहन में आते रहते हैं, और उसी का वो शिकार बना रहता है। यानी मुश्किल आज़मा दौर में भी वो ख्वाब देखता है, ख़याली पुलाव से दूचार होता है। ख्वाबों के दलदल में फंसाने में हमारी जो ये फिल्में हैं, जो टीवी के सीरियल्स हैं, इनका बड़ा रोल रहा है, क्योंकि हमारी फिल्मों का हीरो जो है वो बूट पॉलिश करते करते, देखते ही देखते 2-4 बिल्डिंगों का मालिक बन जाता है, और फिर किसी फुटपाथ छाप गुंडे का 4-6 करोड़ का माल पकड़वा देता है, उससे उसको इनाम मिलता है। ये सारे हक़ाइक़ से दूर जो मनाजिर हैं, हक़ाइक़ से दूर जो ये अफसाने हैं, ये देख देख कर वो ख्वाब या ख़याली पुलाव का शिद्दत से शिकार होता है, और फिर अपने कीमती वक्त को बड़ी फरागदरी से इन्हीं ख़याली पुलाव में ज़ाया करते रहता है। ख्वाब देखने की लत बच्चों को स्कूल के ज़माने से पड़ जाती है। देखिए, हम आज बात करेंगे
کہ یہ خواب دیکھنے کی لت جو ہے وہ بچوں کو کیسے پڑتی ہے، کہاں سے شروع ہوتی ہے بات، اور پھر اس سے چھٹکارا کیسے پائیں، اور کیا یہ ممکن ہے؟ یہ خیالی پلاؤ جسے ڈے ڈریمنگ کہتے ہیں، جاگتی آنکھوں کے خواب، کیا اس سے چھٹکارا ممکن ہے؟ اور کیا پہلے سوچیں کہ کیا یہ حقیقت ہے کہ واقعی ہمارے نوجوان، ہمارے طلبہ جو ہیں وہ صرف خواب ہی دیکھ رہے ہیں، صرف خیالی پلاؤ ڈے ڈریمنگ کا شکار ہیں؟ یہ ڈے ڈریمنگ یا خواب دیکھنا یا خیالی پلاؤ یہ بچوں کا ایک نفسیاتی مسئلہ ہے، اور سارے بچوں کا ہے، یہ پہلے مان کے چلیے۔ ہاں، اس کا علاج بھی ہے، اگرچہ ایک بیماری ہے اس کا علاج بھی ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ ہمارے بچے جو ہیں یہ خیالی پلاؤ یا ڈے ڈریمنگ میں، خوابوں کی دنیا میں رہتے ہوئے اپنا وقت جو ہے وہ کس طرح ضائع کرتے ہیں، کیسے ضائع کرتے ہیں۔ یہ عادت جو ہے بچوں کو اسکول کے زمانے سے پڑتی ہے۔ اسکول میں کئی بچے اپنی ہی دنیا میں مست رہتے ہیں، وہ استاد کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھ رہے ہیں لیکن وہ اپنی دنیا میں مست ہیں، انہیں پتا نہیں ہے کہ کون سا پیریڈ چل رہا ہے، ہسٹری یا جغرافی۔ کچھ ساتھی جب ہنستے ہیں کسی بات پر، کسی جوک پر، کسی لطیفے پر، یا استاد کے کسی کہنے پر، تو وہ بھی اس میں شامل ہوتا ہے، وہ بھی ہنس لیتا ہے لیکن لاشعوری طور پر، کیونکہ وہ اپنی دنیا میں مست ہے۔ تو یہ جو بات ہوتی ہے کہ یہاں پر خواب دیکھنے کا سلسلہ اسکول کے کلاس روم سے جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے اور پھر آگے بڑھتے جاتا ہے۔ گھروں میں بھی وہی یہی ہوتا ہے کہ بظاہر تو وہ 2 گھنٹے کی پڑھائی کر رہا ہے لیکن جب پورا جوڑتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے بمشکل 10 منٹ بھی پڑھائی نہیں ہوئی۔ اور کیا طریقہ ہوتا ہے اس کے خواب اور اس کی پڑھائی، اس میں تناسب کیسا ہے، کتنا ہے؟ آئیے اس کو آج ہم دیکھ لیتے ہیں۔ فرض کیجئے کہ امتحان کے دنوں میں یا عام دنوں میں بھی بچہ پڑھائی کے لیے بیٹھا ہے۔ ہمارے یہاں پر کیا ہوتا ہے، والدین یہ سمجھتے ہیں کہ بچوں کے سامنے کتاب کھلی ہوئی ہے یعنی وہ پڑھ رہے ہیں، اس میں جھکے ہوئے ہیں یعنی وہ پڑھ رہے ہیں، لیکن اصل پڑھائی کتنی ہوتی، کیسی ہوتی ہے دیکھ لیجیے۔ فرض کیجئے رات کو 9 بجے ایک بچہ ایک حساب کا، ریاضی کا سم سوالو کرنے کے لیے، حل کرنے کے لیے بیٹھتا ہے۔ رات کو 9 بجے وہ اپنی بیاض میں لکھتا ہے ایک مساوات x² - 5x + 6 = 0۔ رات کو 9 بجے لکھتا ہے، پھر وہ قلم نیچے رکھ دیتا ہے، پھر وہ سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ جب میں باہر کمانے جاؤں گا نا تو سب سے پہلے ماموں کو سبق سکھاؤں گا، مجھے بھی موبائل نہیں دیے تھے، CD پلیئر نہیں دیے تھے، سب کو سبق سکھاؤں گا، اس کو سبق سکھاؤں گا، اس کو سبق سکھاؤں گا، حتیٰ کہ ماں باپ کو بھی سبق سکھانے کی بات وہ سوچتا ہے، سب کو سبق سکھانے۔ اتنے میں گھڑی نے ایک آواز دی 10 بجنے کی، تب وہ چونکتا ہے، گھڑی کے آواز سے چونکتا ہے، ارے 10 بج گئے، لا حول ولا قوت۔ وہ بولتے بولتے جو ہے پھر سے لکھنا شروع ہوتا ہے، اب شروع ہوتا ہے x² - 3x - 2x + 6 = 0۔ اب کو 10 بجے قلم پھر سے رکھ دیتا ہے، پھر سوچنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ میرے کلاس میٹ جو ہیں وہ کیا سمجھتے ہیں، مجھے کرکٹ کے میچ میں کھیلنے لیا نہیں، اور لیا تو لیا، مجھے 11 نمبر پہ اتارا، اب دیکھنا میں 11 نمبر پہ اتر کے سینچری ماروں گا، 11 نمبر پہ اتر کے ریکارڈ قائم کروں گا، یہ کروں۔ اس طرح سے ہوتے ہوتے اتنے میں گھنٹے نے آواز دی 11 بج گئے، تو 11 بج گئے، اب پھر وہ چونک رہا ہے، لیکن وہ گھڑی کی آواز سے چونک رہا ہے، اب وہ پھر سے چونک رہا ہے۔ پھر اس کی آگے پڑھائی کی رفتار کس طریقے سے بڑھتی ہے کہ 11 بجے وہ بچہ جو ہے وہ گھڑی کے آواز سے جاگ جاتا ہے، اب جو ہے وہ پھر سے ہڑبڑا جاتا ہے اور توبہ توبہ کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ x × x - 3 + -2 × x - 3 = 0۔ اتنا لکھتا ہے اور پھر سے قلم جو ہے وہ رکھ دیتا ہے۔ اب وہ پھر سے سوچنا شروع ہوتا ہے، اب پھر سے وہ خیالی پلاؤ میں ڈوب جاتا ہے
کہ جب میں بورڈ اول آؤں گا, جب میں یونیورسٹی میں اول آؤں گا, تب میں کسی کا نام نہیں لوں گا, کسی کو کریڈٹ نہیں دوں گا, اساتذہ کو بھی نہیں, امی ابا کو بھی نہیں, کسی کو بھی نہیں. کہوں گا کہ یہ سب جو ہے میری اپنی محنت ہے, میں خود اپنی محنت سے پاس ہوا ہوں, میں نے خود محنت کی ہے, اس میں کسی کا کوئی کریڈٹ نہیں ہے, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. 12 بج جاتے ہیں, 12 بجے وہ اپنی بیاض میں لکھتا ہے x = 3, x = 2. دیکھا آپ نے, ایک مساوات جس کے لیے بمشکل 2.5 سے 3 منٹ ان کو درکار تھے وہ مساوات حل کرنے کے لیے, وہ مساوات پورے 3 گھنٹے میں وہ حل کرتا ہے. 3 گھنٹے اس کو لگتے ہیں. ماں باپ خوش ہیں اور کہتے ہیں ہمارے بچے جو ہیں وہ رات بھر پڑھائی کر رہے ہیں. پڑھائی نہیں, ایک خیالی پلاؤ اس کا وہ جو ہے شکار ہوئے. اب بچیاں کہیں گی, لڑکیاں کہیں گی کہ ہم کہاں ایسے خواب دیکھتے ہیں باہر جانے کے اور کرکٹ کے میچ کھیلنے کا, تو ہماری بچیوں کے خواب بھی کچھ کم نہیں ہوتے. وہ بھی ایسے ہی کرتے ہیں, رات کو 9 بجے قلم رکھ کر پھر سوچتے ہیں کیا ہے کہ 2 سونے کے کڑے اور اس کے درمیان سونے کے 8 بینگلز, یا پھر آسمانی نیلے رنگ کی ساڑی. لڑکیوں کی 2 بڑی کمزوریاں, زیورات اور کلرز, رنگ, یہ جو ہیں اسی میں الجھے رہتے ہیں, اسی میں یہ رہتے ہیں. یہ چلتے رہتا ہے اور اس کے ذریعے سے ہمارے بچے جو ہیں وہ اپنا قیمتی وقت ضائع کرتے ہیں. دراصل 12 سال سے لے کر 25 سال تک کی عمر کا حصہ جو ہے وہ بڑا ہی نازک اور آزمائشی دور ہوتا ہے, جس میں اکثر بچے صرف خواب دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں, دیکھتے ہی رہنا پسند کرتے ہیں. کوئی انہیں جھنجھوڑ دے تو برا لگتا ہے, حقیقت سے آگاہ کر دے تو برا مان جاتے ہیں, بلکہ اسے اپنا دشمن سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ آسان راستے سے ترقی کرنے میں یہ شخص جو ہے وہ میرا رکاوٹ بن رہا ہے. اور پھر دوسروں سے حسد یا دوسروں سے سبق سکھانے کا جذبہ جو ہے وہ اس عمر میں بہت زیادہ غالب رہتا ہے, اور اسی وجہ سے بہت ہی منفی قسم کے خیالات جو ہیں وہ ان کے ذہنوں میں ہمیشہ آتے رہتے ہیں. سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ان منفی خیالات اور خواب اور بے بنیاد باتیں اور خیالی پلاؤ اور یہ ڈے ڈریمنگ, اس کا شکار اگر ہمارے بچے ہوتے ہیں اور 2 گھنٹوں میں 10-15 منٹ کی صرف یہ پڑھائی ہوتی ہے, تو کس بنا پر اور کس طریقے سے ان کی پڑھائی اور کامیابی کی گاڑی جو ہے وہ منزل تک پہنچ سکتی ہے؟ ناممکن بات ہے ایسے بچوں کے لیے. تو اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ انتہائی ذہین طلبہ بھی کئی مرتبہ زندگی میں ناکام ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اپنی ذہانت کو وہ عمل میں تبدیل کرنے میں ناکام ہوئے. وہ بھی خوابوں کا شکار ہوئے, خیالی پلاؤ کا شکار ہوئے, اور چونکہ وہ بہت ذہین تھے اس لیے ان کے خوابوں کی اڑان بھی بہت اونچی تھی, بہت اونچے اونچے خواب دیکھے اور اسی کے اثر میں رہے. کبھی یہ نہیں سوچا کہ ان خوابوں کو عملی جامہ پہنائیں اور اس طریقے سے ہم آگے بڑھیں, بلکہ وہ خوابوں کا ہی شکار رہے. اور اس لیے ہمیشہ کلاس میں انتہائی کامیابی کا مظاہرہ کرنے والے بچے پھر آگے چل کر زندگی میں ناکام ہو جاتے ہیں. ابتدائی کلاسوں میں ان کی کارکردگی بہت نمایاں ہوتی ہے, لیکن آگے چل کر یہ جو خوابوں کا شکار ہوتے ہیں, جو ڈے ڈریمنگ خیالی پلاؤ کا شکار ہوتے ہیں, اس بنا پر ان کی گاڑی آگے نہیں بڑھ پاتی ہے. اور جب یہ لوگ حقیقت کی دنیا میں واپس آتے ہیں یا واپس آنا چاہتے ہیں تب تک بہت دیر ہو چکی ہے. ہم خوابوں کے مخالف نہیں ہیں, مگر اس پر فوراً عمل ہونا چاہیے. اور آپ کے خواب جو ہیں بے بنیاد بھی اگر ہوں تو اس کی بھی کچھ بنیاد ہونی چاہیے. مطلب یہ کہ اسی طریقے سے کبھی
دو بھائیوں نے خواب دیکھا تھا پرندوں کی طرح سے ہوا میں اڑنے کا، بے بنیاد خواب تھا وہ، لیکن اس کی بنیاد یہ تھی کہ ان میں خود اعتمادی تھی کہ یس ہم یہ کر سکتے ہیں، ہم پرندوں کی طرح سے اڑ سکتے ہیں۔ اور اس کے لیے پھر خواب دیکھتے نہیں بیٹھے، واہ واہ سننے کے لیے انہوں نے کوئی خیالی پلاؤ نہیں بنے، بلکہ کام میں جڑ گئے ہر چیز سے بے خبر ہو کر، اور پھر اپنے خواب کو انہوں نے جو ہے وہ حقیقت کا روپ دے دیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے طلبہ میں، ہمارے بچوں میں یہ جو خواب یا خیالی پلاؤ پیدا ہوتے ہیں، یہ ہم سمجھیں کیسے سمجھیں کہ یہ ہمارے بچوں کی بیماری ہے، اور یہ ہمارے ہی بچوں کی بیماری ہے، اور ہمارے بچے اس کا شکار ہیں۔ سن لیجئے، آپ کو کسی بھی قوم کو سمجھنا ہے، اسے قوم کے نوجوانوں کو سمجھنا ہے، اس کے مزاج اور معیار کو سمجھنا ہے، تو ان بچوں کی رف کاپیاں کھول کے دیکھ لیجئے، ان کے رف بیاضیں جو ہیں وہ کھول کے دیکھ لیجئے، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ آپ کے بچے جو ہیں وہ ان خوابوں کا شکار ہیں یا نہیں۔ رف بیاضیں جو ہیں وہ ایک بولتا ہوا آئینہ ہوتی ہے، ان رف بیاضوں میں یہ بچے جو ہیں وہ اپنے آپ کو ایکسپوز کرتے ہیں، اپنے آپ کو لکھتے ہیں۔ جیسے کچھ بچے جو ہیں وہ خوب ڈرائنگ ڈیزائن بنائیں گے، کئی قسم کی جو ہیں وہ ڈرائنگ اور ڈیزائن بنائیں گے، چاند تارے بنائیں گے، بار بار اپنا نام لکھیں گے، بار بار دستخط کریں گے، اور یہ سمجھ رہے ہوں گے بار بار دستخط کرتے ہیں۔ کسی بھی انسان کو سب سے اچھا نام لگتا ہے خود کا اپنا، اور اس کے لیے وہ بار بار لکھتا ہے۔ کبھی کسی نے کوئی قلم کسی کو اور تحفہ دیا تو پھر وہ اللہ بسم اللہ نہیں لکھتا ہے، اپنا نام لکھتا ہے، کئی اسٹائل میں لکھتا ہے، بار بار لکھتا ہے۔ یہ خواب زدہ انسان ہے، یہ خیالی پلاؤ والا انسان ہے۔ اور ایسے بچے جو ہیں کئی بار اپنے نام لکھتے ہیں، شعر و شاعری کرتے ہیں، لڑکیاں جو ہیں وہ بیل بوٹے بناتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی یہ جو ہیں بچے ان رف بیاضوں میں اپنے آپ کو ایکسپوز کرتے ہیں۔ مثلا کوئی بچہ ایک بہت ہی بھیانک آنکھوں والی تصویر بناتا ہے اپنے رف بیاض میں، انتہائی بھیانک غضبناک آنکھیں، بڑی بڑی مونچھیں، اور اس کے نیچے لکھتا ہے ابو، یعنی اس رف بیاض میں اس نے ظاہر کر دیا کہ ابا جو ہیں وہ اس کا گھر میں مسئلہ بنے ہوئے۔ کبھی ویسی غضبناک آنکھوں والی، بڑی بڑی مونچھوں والی ایک انتہائی غضبناک تصویر بناتا ہے اپنی رف بیاض میں، اس کے نیچے لکھتا ہے میتھمیٹکس کے ٹیچر، ریاضی کے ٹیچر۔ کسی بھی اسکول میں سب سے ناپسندہ شخصیت وہ ہے میتھس کا ٹیچر، ریاضی کا ٹیچر۔ اس کا مطلب یہ ہوا وہ بچہ جو ہے وہ میتھمیٹکس کے ٹیچر سے بہت خوف زدہ ہے، خائف ہے۔ تو یہ چیزیں اور اس کا معیار، مزاج، اسے خیالی پلاؤ، اس کی سوچ کی فکر اور اڑان، یہ اگر آپ کو دیکھنی ہے تو ان کی جو رف بیاضیں ہیں وہ کھول کے دیکھ لیجئے، تو اس سے معلوم ہو جائے گا کہ آپ کا بچہ اس بیماری کا، جو ایک نفسیاتی بیماری ہے، میں ہی نہیں کہتا، دنیا کے سارے مفکرین اور ماہرین تعلیم اور ماہر نفسیات اس بات کو قبول کرتے ہیں کہ یہ ہمارے نوجوانوں کی بیماری ہے۔ اب اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج صرف ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ ایک سخت قسم کا ٹائم ٹیبل آپ کے بچوں کے سامنے ہو، اس طریقے سے ٹائم ٹیبل کہ وہ اسے خوابوں کی دنیا میں جانے کی مہلت ہی نہ دے، اور اس سخت قسم کے ٹائم ٹیبل کی نگرانی کریں والدین۔ یہ اگر نگرانی والدین کرتے ہیں اور ایک سخت قسم کا ٹائم ٹیبل آپ کے بچے کے سامنے ہوتا ہے تو یقیناً وہ ان چیزوں سے بچ سکتا ہے، اور اس کو جو ضائع ہو رہا ہے وقت، جس کا فیصد کافی زیادہ ہے، کہیں زیادہ ہے کام کرنے والے وقت سے، وہ جو ہے وہ کارآمد ثابت ہو سکتا ہے اگر وہ
ایک سخت قسم کے ٹائم ٹیبل کو اپنا لے۔ خوابوں کا زہر دماغ میں پھیلنے سے روکنا ہرگز ممکن نہیں ہے اگر اس کے لیے ہمارے گھروں کا ماحول بھی صحیح اور مثبت ہو، کیونکہ یہ جو خواب ہوتے ہیں یہ کوئی ایکشن نہیں ہے، یہ ری ایکشن ہے، یہ رد عمل ہے، عمل نہیں ہے۔ اور وہ رد عمل ہے ہمارے گھروں میں جو منفی ماحول اور نگیٹو ماحول بنا ہوا ہے، جو انتہائی تنگ ماحول ہے، انتہائی جو ہے وہ ٹینشن بھرا ماحول ہے اور اس میں ڈسٹرب کرنے والا ماحول ہے، اس کا رد عمل ہے کہ وہ بچہ جو ہے وہ خوابوں کے سہارے زندہ ہے اور اسی دنیا میں مصروف رہنا، مشغول رہنا وہ بہتر سمجھتا ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں چاہیے، والدین کو چاہیے کہ اپنے گھروں کا ماحول جو ہے وہ صحیح اور مثبت بنائیں اور بچوں کے لیے مفید اور نافع بنائیں۔ یہ اگر ہوتا ہے تو یقینی طور پر ہمارے بچے جو ہیں وہ خیالی پلاؤں کا شکار کبھی نہیں ہو جائیں گے اور خوابوں کی دنیا میں جا کر اپنا قیمتی وقت، اپنی زندگی کا مقصد، نصب العین، اس کو کبھی بھی ضائع نہیں کریں گے۔ یہ قطعی ممکن ہے اگر ہم اس طریقے سے آگے بڑھتے ہیں اور اپنے بچوں کو اس نفسیاتی بیماری سے، جو ہمارے بچوں کی ذہانت، ان کی محنت، ان کی سوچ اور فکر اس کو چاٹ ڈال رہی ہے، اس سے ہم اپنے بچوں کو چھٹکارا دلا سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔